नाजरीन, अपने नए बहरी बेड़े और ताज़ा दम लश्कर के साथ खैरुद्दीन बारबरोसा अपने शाहीन नुमा साथियों की हमराही में फिर समंदर में निकला। अफ्रीका की तरफ रवानगी से कबल उसने अपने कुछ मुखबिर अफ्रीकी साहिल की तरफ भिजवा दिए थे। अफ्रीका में जो उसके हिमायती थे उन्हें उसने अहम उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए तलब कर लिया था। खैरुद्दीन जब अलजज़ाइर पहुंचा तो उसके हिमायतियों में से सिर्फ एक शख्स उसके इस्तकबाल के लिए साहिल पर मौजूद था और वो कबाइले सूरा का सरदार अब्दुल अजीज था। बारबरोसा और उसके सारे साथी अब्दुल अजीज से बड़े पुरजोश अंदाज में मिले। इधर उधर देखते हुए किसी कदर ताज्जुब खेज अंदाज में अब्दुल अजीज को मुखातिब करके बारबरोसा ने पूछा, अब्दुल अजीज, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि मेरे कहने पर तुमने यहां आने की जहमत उठाई, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बर्बरों का सुल्तान हफ्सी दिखाई नहीं दे रहा। अब्दुल अजीज ने कुछ सोचा, फिर बारबरोसा को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, बर्बरों का सरदार हफ्सी नहीं आएगा, इसलिए कि उसे कोको के सुल्तान इब्नुल काजी ने एक भारी रकम देकर अपने साथ मिला लिया है। यूं जानो कि सुल्तान हफ्सी भी दूसरी कुव्वतों की तरह हमारी मुखालफत पर उतर आया है। अब्दुल अजीज कुछ देर खामोश रहा, फिर पहले से भी ज्यादा दुख भरे अंदाज में वो खैरुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, कुछ लोग वक्त, फासलों और शौक के सिलसिलों में कारवानों की गर्द को देखते हुए अपने मंजिल का तयन तब्दील कर लेते हैं। यही हाल इन दिनों अफ्रीका के छोटे बड़े मुसलमान हुक्मरानों का है। ये गैर जिम्मेदार लोग नहीं जानते कि जिन लोगों की वजह से हिस्पानिया के मुसलमान दरबदरी पर मजबूर हुए हैं, उन्हीं हुकूमतों से ये अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। ये ख्याल करते हैं कि हिस्पानिया वालों से ताउन करके वो अपने जहनों में उजाले और अपनी जीस्त की मांग में सितारे भर लेंगे। ये नहीं जानते कि हिस्पानिया वाले तो उनसे उनकी दुआओं की तासीर छीनकर उनके ज़हन व फिक्र के सारे औताक में दुखों का ही जान भर देंगे। काश कोई चारागर इन पर इंकशाफ करता कि हिस्पानिया की जिन कुव्वतों का वो साथ दे रहे हैं, वो मुसलमानों के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं। हिस्पानिया की यही कुव्वतें इनके दामन में शामे गरीबा के अंधेरे, इनकी झोली में भट्टी की आग और इनके कशकोल में पस्ती के सिक्के डाल देंगे। मजीद अगर कुछ देंगे तो वो ये कि उनकी रगों में मचलते खून के अंदर बेगैरती की बदबू भर देंगे। नाजरीन, जब अब्दुल अजीज खामोश हुआ तो बारबरोसा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, फिर उसका शाना थपथपाते हुए कहने लगा, अब्दुल अजीज, मैं तुम्हारे जज्बों की कदर करता हूँ। अगर कोको के सुल्तान इब्ने काजी ने हमारे खिलाफ हिस्पानिया वालों का साथ देने के लिए बर्बरों के सुल्तान हफ्सी को अपने साथ मिला लिया है तो कोई बात नहीं, हम अपने काम की इब्तिदा भी कोको शहर के हुक्मरान इब्ने काजी से ही करेंगे। खैरुद्दीन बारबरोसा के इस फैसले से अब्दुल अजीज ही नहीं बल्कि उसके सारे सालार मुतमईन और खुश हो गए थे। फिर अब्दुल अजीज कहने लगा, बारबरोसा, शायद तुम अब ये पूछोगे कि मैं अपने साथ कुछ लेकर भी आया हूँ, तो इसके लिए अर्ज है कि जिस कदर लश्कर मेरे पास था उसका एक हिस्सा मैंने अपने इलाके की हिफाजत के लिए छोड़ा है। बाकी लश्कर को लेकर आपके पास आ गया हूँ और मेरा लश्कर इस वक्त आपके लश्कर के साथ मुस्तकर में क़याम कर चुका है। अब्दुल अजीज की इस गुफ्तगू से खैरुद्दीन बारबरोसा खुश हो गया और कहने लगा, अब चलो अपने सब लश्करियों और मल्लाहों के साथ मुस्तकर की तरफ चलते हैं। इसके साथ ही खैरुद्दीन ने सालिह की तरफ देखा और कहने लगा, सालिह, तुम कुछ जवानों को अपने बहरी बेड़े की हिफाजत के लिए मामूर करो और बाकियों से कहो कि मुस्तकर में आराम करें। इसके साथ ही अब्दुल अजीज और दीगर सालारों को लेकर खैरुद्दीन बारबरोसा मुस्तकर की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, इधर अफ्रीका में हिस्पानवी सालार और हुक्मरान मून केट को भी बारबरोसा के नई ताकत और कुव्वत के साथ अलजज़ाइर पहुंचने की खबर हो गई थी, लेकिन वो मुतमईन था, इसलिए कि कबाइले सूरा के सरदार अब्दुल अजीज के अलावा सारी कुव्वतों को उसने अपने साथ मिला लिया था। तिलमिसान का हुक्मरान अबू हमू उसके साथ था। कोको शहर का हुक्मरान इब्ने काजी उसका बेहतरीन हिमायती था। ट्यूनिश का बादशाह हसन उसके उम्दा हलीफों में से था। अब बर्बरों का सुल्तान हफ्सी भी उसके हल्का अहबाब में शामिल हो चुका था। कबाइले सूरा का दूसरा बड़ा सरदार अहमद बिन काजी भी उसका दस्ते रास्त था। इन हालात को देखते हुए मून केट ने बारबरोसा को नई ताकत और कुव्वत लाने के बावजूद कोई अहमियत न दी।
وہ مطمئن تھا کہ افریقہ کے اندر اتنی زیادہ قوتیں اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ کہیں بھی خیر الدین باربروسا کے پاؤں ٹکنے نہ دے گا۔ دوسری طرف باربروسا بھی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا۔ ایک رات اس نے اپنے مسکن سے کوچ کیا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو کا رخ کیا۔ اس کے کوچ کی خبر افریقہ میں اس کی دشمن قوتوں کو بھی ہو گئی، لہٰذا کوکو کی مدد کے لیے مون کیٹ کے علاوہ تلمسان کے حکمران ابو ہمو، تیونش کے بادشاہ حسان، بربروں کے بادشاہ حفصی اور قبائل صغرا کے سردار احمد بن قاضی نے بھی اپنے اپنے لشکروں کے کچھ حصے اس کے مرکزی شہر کوکو کی طرف روانہ کیے، تاکہ باربروسا کے سامنے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا معقول دفاع کیا جا سکے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ملاحوں، اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کوکو اور اس کے اتحادی خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ باربروسا کے وہاں پہنچتے ہی ابن قاضی نے اس پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی، اس لیے کہ جو لشکر اس کے ساتھ تھا وہ تازہ دم تھا، جبکہ خیر الدین باربروسا نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آ کر پڑاؤ کیا تھا، لہٰذا ابن قاضی نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے طبل بجوا دیے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی بڑے پرجوش انداز میں اس کے لشکر کے اندر تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ ناظرین، جس وقت خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں میں سے ترغوت حسن کرسو، کاکاز صالح، سنان اپنے بیٹے حسن اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے رہا تھا، تب باربروسا کے کچھ مخبر اس کے قریب آئے۔ انہیں دیکھ کر خیر الدین اور اس کے سالاروں کے چہروں پر تجسس سا نمودار ہوا۔ خیر الدین ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک قریب آیا اور کسی قدر خوشکن انداز میں کہنے لگا، امیر، ہم آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر باربروسا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، چہرے پر خوشگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر بڑی شفقت اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، عزیز ساتھیو، تم کیسی خبر لے کر آئے ہو؟ مخبروں میں سے جو پہلے باربروسا سے مخاطب ہوا تھا وہ پھر ہم کلام ہوا۔ امیر، گو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوکو کی مدد کو ابو ہمو، مون کیٹ، حسان، احمد بن قاضی اور حفصی کے چھوٹے بڑے لشکر پہنچ چکے ہیں، لیکن ابن قاضی کے لشکر میں خدا نے چاہا تو عنقریب بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی۔ خیر الدین باربروسا اور دیگر سالار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مخبر نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا کہ ابن قاضی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ وہ مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کا خواہش مند ہے۔ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرتا کہ افریقہ کے اندر مسلمان قوتیں آپس میں برسر پیکار ہوں اور اس کا فائدہ ہسپانیہ والوں کو ہو۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لشکر کو یہاں خیمہ زن کرنے سے پہلے حسین نے اپنے باپ ابن قاضی سے بات کی تھی کہ اسے ہمارے خلاف جنگ کی طرح نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہسپانیہ والے ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کے کافی بڑے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ساری مسلمان قوتوں کو اکٹھا کر کے ہسپانیہ کے جن مسلمانوں پر وہ مظالم کر رہے ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تب خیر الدین باربروسا کہنے لگا، میں ابن قاضی کے بیٹے حسین کے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ مخبر پھر امید بھرے انداز میں کہنے لگا، امیر، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ابن قاضی کے دو بڑے اہم اور سرکردہ سالار بھی ہیں۔ ایک کا نام عبادہ بن تمام اور دوسرے کا نام علقمہ بن سعدون ہے۔ یہ دونوں سالار ابن قاضی کے بیٹے حسین کے رازدار ہیں اور انہوں نے حسین پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ لہٰذا ان دونوں سالاروں نے حسین کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے کہ وہ ہسپانیہ والوں کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے سے پرہیز کرے۔ امیر، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں عنقریب اختلاف برپا ہوگا، اس لیے کہ اس کے دو سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون اس کے لشکر کے اندر خاصی اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر ابن قاضی نے اپنے دونوں سرداروں کی بات نہ مانی تو وہ اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے لشکر کے خاصے بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے بعد وہ ابن قاضی کے لیے نہ ختم ہونے والے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ خدا تمہاری زبان مبارک کرے اور وہ دن جلد لے آئے۔ ناظرین، اس کے بعد باربروسا اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے سارے لشکریوں اور اپنے سارے ملاحوں پر یہ بات واضح کر دینا کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں 3 شخصیتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک اس کا بیٹا حسین اور 2 اس کے سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون ہیں۔ انہیں جنگ میں نہ کوئی گزند پہنچنی چاہیے، نہ ان پر کوئی حملہ آور ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ جنگ کے دوران گرفتار ہوں تو انہیں عزت اور وقار کے ساتھ میرے پاس لایا جائے، میں ان کا بہترین استقبال کروں گا۔ ایسے لوگ مسلم قوم اور ملت کے مفاد کے پاسبان ہوتے ہیں، ان کی قدر کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دی۔ لشکر کے اس نے 4 حصے کیے، ایک حصہ اپنی کمانداری میں رکھا۔ اپنے ساتھ اس نے اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے بیٹے حسن کو رکھا۔ دائیں جانب کے لشکر کی کمانداری عالم اسلام کا مشہور اور عظیم سپہ سالار اور ملاح ترغوت کر رہا تھا، اور صالح ایک نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری حسن کرسو اور کاکاد کے ہاتھ میں تھی، جبکہ لشکر کا چوتھا حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، اس کی کمانداری سنان کو سونپی گئی۔ دوسری طرف کوکو کے حکمران ابن قاضی نے بھی اپنی لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے دی۔ پھر ایک دم اس کے اشارے پر اس کے لشکر میں طبل اور نفیریاں بجنے سے طوفانوں کا سا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد حملہ آور ہونے کے لیے ابن قاضی نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابن قاضی افریقہ کے اندر باربروسا کی دشمن قوتوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ کرنوں کے فاصلوں کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تھپیڑوں، قیامت خیز بیزاریاں پیدا کرتی برق کی اندھی برہمی اور روشنیوں کے فرگل اتارتے اندھیروں کی طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا۔ دوسری جانب اس حملے کے لیے باربروسا اور اس کے سارے سالار پوری طرح تیار تھے۔ جس وقت ابن قاضی متحدہ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، اس وقت خیر الدین باربروسا کے لشکر میں اس کے اشارے پر اس طرح تکبیریں بلند ہوئیں جیسے برسوں پرانی آگ کی بارش میں وحشی سمندر بری طرح دھاڑتا ہوا داخل ہونا شروع ہوا ہو۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر تن کی جلتی زمین پر بارود بھرے شراروں، روح کو جسموں سے گریزاں کرتے خاک اڑاتے نفرت کے بگولوں اور تاریک گہرائیوں تک اتر جانے والے فطرت کے اجالوں کی جوت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بے روک قوت بن کر موت رقص کرنے لگی تھی۔ روحوں کو بدنوں سے لا تعلق کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابن قاضی اور اس کے اتحادیوں کو پورا یقین تھا کہ وہ کوکو شہر سے باہر خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے لشکریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ لشکر کی تعداد کا تناسب ان کے حق میں تھا۔ وہ بہت سی قوتیں مل کر باربروسا کا مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ باربروسا صرف اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل تھا۔ افریقہ میں صرف قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز اس کا اتحادی تھا، لیکن ابھی تک عبدالعزیز کو اس کے لشکر کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے جنگ کی بھٹی میں نہیں جھونکا تھا۔ شاید ابن قاضی کے خلاف وہ عبدالعزیز کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جنگ جب خونی احساس کی شدتوں کی طرح اپنے عروج پر آئی، تب گھات میں بیٹھے ہوئے قبائل صغرا کے محترم سردار عبدالعزیز نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ ایک دم تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ اپنی گھات سے نکلا اور ابن قاضی کے متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر وہ صدیوں کو لمحوں کے فاصلوں میں سمیٹ دینے والے خیالات کے موجزن قہر
اور تدبیر پر طنز کرتے ہوئے اسے اپنی کنیز بنا لینے والی ہولناک تقدیر کی طرح حملہ آور ہوا۔ ابن قاضی کا متحدہ لشکر اس سے پہلے ہی باربروسا اور اس کے سالاروں کے حملوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود کر رکھا تھا۔ اب جو قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز بھی ایک پہلو کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوا، تو اس کے نتیجے میں ابن قاضی کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے ہولناک ہونا شروع ہو گئی۔ نتیجے میں کوکو شہر کے نواح میں ابن قاضی کو خیر الدین باربروسا اور اس کے سالاروں کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست اٹھانے کے بعد ابن قاضی نے فیصلہ کیا کہ اپنی پشت پر اپنے مرکزی شہر کوکو میں محصور ہو کر اس وقت تک دفاع کرتا رہے جب تک افریقہ میں اس کے حواریوں سے مزید کمک نہیں پہنچ جاتی۔ لیکن خیر الدین باربروسا، حسن کرسو، ترغوت اور کاکاد، صالح سنان اور عبدالعزیز سب نے مل کر ابن قاضی کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ شکست اٹھانے کے بعد جب ابن قاضی نے اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ کرنا چاہا تو باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنا رخ بدلا اور ابن قاضی کے راستے میں حائل ہو گئے، جس کے نتیجے میں ابن قاضی اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ نہ کر سکا بلکہ پلٹا اور ایک دوسرے شہر بونا کا رخ کیا۔ باربروسا نے کچھ دیر تک بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد وہ اس جگہ لوٹا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ کوکو شہر میں کوئی اتنی بڑی دفاعی قوت نہیں تھی جو خیر الدین باربروسا کا راستہ روک لے، لہٰذا باربروسا بغیر کسی مزاحمت کے کوکو شہر میں داخل ہوا۔ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ابن قاضی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بونا شہر پہنچا۔ بچے کھچے لشکر کو اس نے وہاں استوار کیا اور ساتھ ہی افریقہ میں اپنے سارے حواریوں کی طرف اس نے تیز رفتار قاصد بھجوائے اور خیر الدین باربروسا کی سیلابی طاقت اور قوت کے سامنے بند باندھنے کی التماس کی، جس کے نتیجے میں افریقہ میں اس کے حمایتی اسے رسد اور کمک کی صورت میں امداد دینے لگے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا کوکو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گو ابن قاضی کو کوکو شہر کے نواح میں بکدورہ کے میدانوں میں شکست دینے کے بعد وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھا، اس لیے کہ افریقی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے اس نے جو لاہ عمل تیار کیا تھا اس پر کامیابی سے عمل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بکدورہ کے میدان میں خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں بدترین شکست کی خبریں جہاں قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کو پہنچی، وہاں یہ خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کے لیے بھی قہر اور بجلی بن کر گری۔ باربروسا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت اس کے لیے خطرے سے کم نہیں تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس نے اپنے کچھ بحری جہازوں کے ذریعے افریقہ میں ہسپانیوں کے والی مون کیڈ کو مدد بھیجی تاکہ باربروسا اس کے حواریوں سے نمٹنے کے بعد جب اس سے ٹکرائے تو افریقہ میں جو ہسپانوی لشکر ہے اس کے دفاع اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ دوستو، خیر الدین باربروسا کے متعلق آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ہسٹورک انفو کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی بنایا ہے اور ہمارے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ آپ ان لنکس پر کلک کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جلد ہی خیر الدین باربروسا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔